माशाल्लाह अदैद टीवी मोमिनीन का जो पहला टीवी है उर्दू यूरोप से, वो रिकॉर्डिंग भी माशाल्लाह हो रही है। और हाजी साहब मुरीद हुसैन साहब अल्लाह मकामा, 17 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनकी ये दूसरी इफ्तारी होती है, तो बड़ी तादाद बढ़ गई है मोमिनीन की माशाल्लाह। तो रोज़े के मसाइल, हमारा दर्स जो है ना ये है सीरत अंबिया और फ़िकी मसाइल। तो आप लोगों के ऊपर ज़रूरी है कि आप जो भी आप दर्स सुन के जाएँ फीडबैक ज़रूर हमें दें, आपको कैसा लगा। आज हम जो है ना रोज़े के मुब्तलात रोज़ा, रोज़े को कौन कौन सी चीज़ें बातिल करती हैं। रोज़ा आपने रख लिया है, रखने के बाद किन किन चीज़ों के आपने करीब नहीं जाना, कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी, ताकि आपका रोज़ा शाम तक कंप्लीट अर्शे उला तक पहुँचे। आप जो रोज़ा रखते हो ना, ये रोज़ा जो है ना ये एक ऐसी इबादत है जो आपको मुत्तकी बनाती है, ठीक है। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ लफ्ज़ें ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, ये रोज़ा आपको मुत्तकी बनाता है, तकवा देता है, ठीक है। तो जो तकवा क्यों हमें चाहिए, इसलिए कि हम जन्नत में जा सकें। जन्नत में जब दरवाजे पर गए तो उन्होंने कहा जी आपका रोज़ा तो कंप्लीट है, पूरे आपके 30 रोज़े जन्नत अर्श तक आते रहे, ठीक है। फिर आपकी नमाज़ें रोज़ाना 5 वक्त की वो जन्नत तक आती रही, ठीक है। फिर आपने ज़कात दी, जन्नत तक पहुँच, वो भी आपका जनाब अर्श तक आ गई। आपने तवल्ला किया, तवल्ला का मतलब क्या है, तवल्ला का मतलब ये है कि आप हजरात जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम है अंबिया औलिया और खसूसन 12 इमाम 14 मासूमीन, और जो आगे 14 मासूमों से प्यार करने वाले लोग हैं उनसे प्यार करने का नाम तवल्ला है। और तबर्रा आले मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी औलाद 14 मासूमीन के जो दुश्मन हैं उन पर तबर्रा करना, उनसे बेजार रहना, उनसे दूर रहना, उनको वैसा ना समझना जैसे ये 14 हैं, ये तबर्रा आप करते। सारे आपकी शर्तें मौजूद है, सेम लाइक आपने पुलिस में भर्ती हो गए तो आपकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका पूरा कद इतना होना चाहिए, आपकी दौड़ इतनी होनी चाहिए, आपकी सांस इतनी लंबी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। आपने पुलिस में भर्ती होना है तो उसकी एक शर्तें हैं, आपने डॉक्टर बनना है तो ये शर्तें हैं, ठीक है। आपके डॉक्टर बनने में बड़ी सेंस है, ऑपरेशन आप बहुत अच्छा कर लेते हो, आपकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब आपने कहा जब मुझे अब लेटर जारी कर दें, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो होता है, ताकि मैं कल को अपना भाई जॉब पे आ जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं आ सकते जॉब पे। कहा क्यों? कहा भाई इसलिए कि इसकी एजुकेशन नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है आपको? सारी चीज़ें हों लेकिन एजुकेशन ना हो तो क्या करेंगे, वो आपको नहीं रखेंगे ना। जो बेसिक एजुकेशन जो उसका लेवल है उतनी होगी, डॉक्टर बनेंगे उतनी होगी, वकील बनोगे उतनी होगी, सोल्जर बनोगे उतनी होगी, पुलिसमैन बनोगे, वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये सारे नंबर हैं। जब जन्नत के दरवाजे पर गए तो सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी जाएंगी, नमाजें भी, रोज़े भी, हज भी, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तबल्ला, तबर्रा। तो अब भाई जल्दी करें, वो जन्नत में जाने दें। अल्लाह कुरान में फरमाता है जन्नत जो है मोमन के लिए वो दुल्हन की तरह सजी होगी, तो अब मुझे अंदर जाने दें ना, जन्नत में नहीं जा सकते। कहा जब दुनिया की नौकरी लेने गए थे तो सारी शर्तें थीं मगर एजुकेशन नहीं थी, और जन्नत में जब आ गए और नमाज रोजा सारी शर्तें हैं मगर यहां की एजुकेशन नहीं है। आप पूछेंगे जनाब वो कौन सी है? अब नमाजें, रोजे, उलट पुलट के सारा कुछ देखने के बाद अब बंदे को ऊपर से नीचे तक वो सर्च किया जाएगा। जब सर्च करेंगे तो उसमें जो जन्नत में ले जाने वाली शय वो नहीं, अब वो है विलायत अली। जब विलायत अली नहीं है तो बाबा फिर अमाल कबूल नहीं होंगे। ऐसे ही है, रोज़ा उनमें से एक शर्त है जो तकवा बंदे को देता है। और सौम का मतलब होता है साइम, अपने आप को रोक लेना सुबह से लेके शाम तक हर उस काम से जो नॉर्मल इंसान करता रहता है उससे। तो आज वो करते हैं जो चीज़ें हैं, वो 8 चीज़ें हैं जो रोज़े को बातिल करती हैं। खाना और पीना, वैसे 9 बनती है लेकिन उन्होंने खाना पीना एक कर दिया है। जानबूझ कर खाना और पीना, अगर भूल कर खा पी लिया जाए तो अल्लाह माफ़ कर देगा, ठीक है। अच्छा, कल सारे पोले ना बन जाना
ہر گاؤں میں ہر پولا ایک ہی ہوتا ہے، لالا پولا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سارے بھولے نہیں بن جانا، کھانا اور پینا۔ نمبر 2، جمع کرنا، اپنی بیوی سے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جمع کرنا، اپنی ذاتی بیوی جس سے نکاح پڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی مومن سے دوسری تو توقع ہی نہیں ہو سکتی نا، وہ تو حرام ہے، زنا ہے، غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، ہماری شیعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اہل بیت کے ماننے والوں سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بابا۔ استمناء یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو۔ عورتوں میں اس کی کیفیت کا تذکرہ، مسئلہ نمبر وہ کہیں اور ہے۔ تو یہ جو استمناء ہے، جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے، جیسا جوانی میں بچے یہ وہ غلط کاریاں کر جاتے ہیں، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آل مائی ینگسٹر بوائز پلیز لسن کیئرفلی، وین یو کیپ روزہ اینڈ گو ٹو باتھ روم اینڈ یو ٹیک باتھ اینڈ ڈونٹ ویسٹ ٹائم اینڈ ڈونٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم ان باتھ روم، روزے کی حالت ویسے بھی غلط ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پلیز کیئرفل، یہ حرام ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، الٹا ثواب کی بجائے انسان کو گناہ ہوگا۔ آگے نمبر جو ہے جناب وہ 4، خدا اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی محمد اور ان کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی بھی جھوٹی بات کی نسبت دینا۔ روزے کی حالت میں یہ نہیں کہنا ہمیں باتوں میں گپیں لگا رہے ہو، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، فلانے مولا کا فرمان ہے، قرآن سے لکھا ہے، نبی پاک نے فرمایا، نعوذ باللہ، نو 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 نو۔ جب تک آپ نے کسی عالم سے سنا ہے تو یہ کہنا میں نے عالم سے سنا ہے، اگر خود پڑھا ہے تو کہنا میں نے فلان جگہ پڑھا ہے، تاکہ آپ کا روزہ باطل نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ یہ کہہ دیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ جو دوسرے رسپیکٹیبل کچھ لوگ تھے، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، نبی پاک کے صحابہ کرام جو ہیں بڑے رسپیکٹیبل لوگ تھے، جنہوں نے نبی پاک کی زیارت کی، نبی پاک کے اوپر اپنا مال جان قربان کیا۔ نعوذ باللہ ہم شیعہ نے اہل بیت، ان کو کوئی گالی نہیں نکال سکتا، گالی نکالنا ان کو جرم ہے، حرام ہے، توہین ہے اسلام کی بھی، اپنی بھی۔ ہاں کچھ لوگوں سے ہمارے اختلافات ہیں، ہم ان کو گالی نہیں نکالتے کسی ایسے کو جو اہل بیت کو، جنہوں نے حق کھایا، پیغمبر اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کا برا بھلا کہا، پیغمبر اسلام کی نقلیں نعوذ باللہ اتاری۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر اسلام کو لوگ کان کہتے تھے، قرآن کہتا ہے پیغمبر اسلام کو اپنی بات کرتے کرتے کان کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ اپنی بات علی کے کان میں کہتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ صرف کان نہیں، یہ خیر والا کان ہے۔ جی قرآن میں یہ آیت ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی جھوٹی نسبت دینا حرام ہے۔ جی بسم اللہ۔ ہاں واٹس ایپ کے اوپر میسج اگر ہم آگے بھیج دیتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں تو آگے بھیج دیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے تو یہ غلط ہے، اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ بی کیئرفل پلیز، ایوری باڈی بی کیئرفل ایوری ڈے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے غبار حلق تک پہنچانا۔ سو مینی لیڈیز جب وہ گھر میں برش کرتی ہیں یا بندے برش کرتے ہیں یا ہوور کرتے ہیں، ہوور کا ڈھکنا اٹھا کے اس کی ٹینکی کو جو بار بار وہ جھاڑ کے صاف کرتے ہیں، اس کا غبار حلق تک چلا جائے اور اس کا ذائقہ، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ لیڈیز ہوں ان کے ہاں جو حالتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پاکیزگی ہو جائے شام کو، اور صبح کی اذان تک جان بوجھ کر غسل نہ کریں، یا مرد اپنے میاں بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، صبح کی اذان تک اذان شروع ہو جائے تو وہ پھر غسل کے لیے چلا جائیں تو ان کا روزہ باطل ہو جائے گا، ان کو کفارہ بھی پڑ جائے گا۔ اور نمبر کسی سیال شے سے حکنا لینا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ کیا کہتے ہیں آکوپیشن ہوتی ہے، جو وہ قبض ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے لوگوں کو حکنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ گیلی شے سے حکنا لینا روزے کی حالت میں وہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور قے کرنا، جان بوجھ کر اپنا وومٹنگ کرنا، قے کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو مومن کرام یہ وہ چیزیں ہیں 8 جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اس سے انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے اللہ کے روزے کی بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ رسپیکٹ ہے۔ اللہ جنت کے، جہنم کے اور بندے کے درمیان میں سپر، ایک وال بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لڑتے ہیں تو ہاتھ میں سپر نہیں ہوتی گول سی، کوئی شیلڈ کہتے ہو، شیلڈ بن جاتی ہے بندے اور جہنم کے درمیان میں یہ روزہ جو ہے۔ ہاں
جہنم اور بندے کے درمیان میں یہ شیلڈ بن جاتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خود جزا دیتا ہے۔ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے منہ سے نہ بتائیں میرا روزہ، کسی کو کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اور ایک فضیلت پڑھتے پڑھتے میں 2-4 منٹ مصائب پڑھوں گا حاجی مرید حسین صاحب کے لیے بھی، آج ان کا حکم بھی ہے، اور میں گزارش کروں مولا سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب میرے مولا واقعہ سے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ کیا شے پسند ہے؟ مولا نے فرمایا 3 چیزوں سے میں علی لو کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ گرمی کے روزے سے میں علی لو کرتا ہوں، کڑاکے دار گرمی، اور میں علی نے روزہ رکھا ہوا، اور اس روزے میں میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف تلوار پکڑ کے جنگ کروں۔ ٹھیک ہے؟ تو مولا کائنات بالکل باریک وہ جو قمیض پہنا ہوا ہوتا تھا جناب زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا، تو جنگ میں جا رہے تھے، ایک بندے نے کہا یا علی نہ آپ نے ازرا پہنی ہے نہ کھود پہنا ہے، سرکار آپ موت کے بازار میں جا رہے ہو، نیزوں پر نیزے لگ رہے ہیں، تلواروں پر تلواریں کڑک رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے، یا علی، ٹھیک ہے؟ اور مولا ایک تو جنگ کرنا مولا کو پسند، اللہ کی خاطر جہاد کرنا، ایک روزے رکھنا، تیسرا مولا نے فرمایا مہمان کی مہمان نوازی مجھ علی کو بہت پسند ہے۔ مہمان میرے گھر میں آ جائے تو میں چاہتا ہوں میں علی خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ہاتھ دھلواؤں، ایک ایک قطرہ۔ جب آپ مومن اپنے ہاتھ دھلواتے ہو، کہتے یہاں تو سنک لگا ہوا ہے، لیکن اپنا چھوٹا سا ٹاول لے کے سنک تک ساتھ جائیں، سنک کا آپ ٹب کھولیں، اسے کہا بسم اللہ آپ ہاتھ دھوئیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک پانی کا قطرہ نہیں، ایک پانی کا قطرہ جب مہمان کے ہاتھ سے لگ کے گرتا ہے 1,000 نیکی ملتی ہے۔ تو آج کل مہمان آ جائیں تو یہاں کی جو میڈ ان یو کے بیویاں ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا بھلا کرے، خدا ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اتنی ہارڈ ورکر بھی ہیں، اتنی ہماری ہیلپ بھی کرتی ہیں ہر معاملے میں، لیکن جب مہمان گھر میں آ جائے فوراً پوچھتی ہیں اس نے جانا کب ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے گھر میں ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ مہمان آتا ہے، وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، تمہارا رزق لے کے آتا ہے، اور تمہارے گناہ ساتھ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی محمد۔ مہمان آیا سید الساجدین زین العابدین کے گھر، اور اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا، میرے مولا نے دروازہ کھولا، اس نے کہا میں اس طریقے سے بڑا پریشانی کے عالم میں ہوں، میں آپ کے گھر 3 دن مہمان رہتا آنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اندر آ جائیے، کہتا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ عورتیں بھی بیویاں بھی ہیں۔ مولا نے فرمایا زنان خانہ ان کے لیے کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ جب اندر آ گیا نا تو مولا نے فرمایا سیدہ زینب ان کے لیے کھانا پکایا، آدھی رات کا وقت بیویوں نے کھانا پکایا۔ خدا کی قسم جب بیویاں کھانا پکا رہی تھی نا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن بہترین طریقے سے کھانا پکا کے سید الساجدین نے پوچھا اماں زینب کیا وجہ ہے، ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں کھانا دیتے ہوئے؟ کہا بیٹا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ مولا جب کھانا دے چکے، اس نے کھانا کھا لیا، انہوں نے زنانیوں نے بھی عورتوں نے بھی انہوں نے کھانا کھا لیا، اور مرد نے بھی کھانا کھا لیا، تو اسے کہا کہ ہاں بھائی، اس نے کہا کہ سید الساجدین شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ مولا فرماتے نہیں میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ مولا نے فرمایا تو وہی ہے نا جس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی؟ اجرکم اللہ، 1 منٹ کی اور زحمت ہے، تو وہی ہے نا جس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی؟ اور جب میرا اکبر گھوڑے پہ سوار تھا، جنگ کر رہا تھا، تو 2 جھاڑیوں کے درمیان تو چھپ کے کھڑا ہوا تھا نا۔ ایک کمینے نے کہا اکبر تو ہم سے جنگ کر رہا ہے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو نا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری پھوپھی خیمے سے باہر آ گئی۔ یہ کہنا تھا تیری پھوپھی زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ شہزادہ علی اکبر نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ کمینہ چھپا ہوا تھا۔
اس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری. اللہ. اکبر زین سے زمین پر آئے. ادھر برچی کا لگنا تھا. پھر ایک اور جو ظلم ہوا ہے نا, اس نے سینے پر اللہ جانے گھٹنا رکھا. اللہ جانے اس نے کیا ظلم کیا. اس نے وہ برچی کو اندر ہی سینے کے توڑ دیا. توڑ کے کہا کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ اکبر کی برچی وہ کیسے کھینچتا ہے. بس آخری جملہ ہے, رونے والوں قربان جاؤں حسین ابن علی پر. برچی میں ہاتھ ڈال کے نا سر کو اٹھایا اور کہا نانا ابراہیم, اے دادا ابراہیم, دادا اسماعیل, آج دیکھ میری آنکھوں میں پٹی تو نہیں ہے نا, اور سامنے خیموں میں ماں دیکھ رہی ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت ٹی وی کے ناظرین اور سامعین، یہ ادارہ حسینیہ اسلامک مشن
بریڈ فوڈ ماشاءاللہ عرصہ 50 سال سے مومنین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس میں الحمدللہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے، پھر ہر روز قرآن مجید کا بچوں کا مدرسہ ہوتا ہے، پھر سیٹرڈے سنڈے مدرسہ الگ ہوتا ہے، ہر جمعرات کو عزاداری مظلوم کربلا مجلس عزا ضرور ہوتی ہے مرحومین کے لیے، اور جمعۃ المبارک میں کم از کم مومنین 300 سے 400 تک کی تعداد میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ حسینیہ اسلامک مشن الحمدللہ مومنین کے تمام مسائل، چاہے وہ نکاح کے مسائل ہوں، چاہے وہ طلاق کے مسائل ہوں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، شرعی طریقے سے مجلس علماء کے ساتھ مل کے حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہاں کی کمیٹی جو ہے وہ 14 ممبران کے اوپر مشتمل ہے، اور صدر غلام عباس چودھری صاحب ہیں، اور ہمارے جنرل سیکرٹری فیاض حسین قریشی صاحب ہیں، اور ہمارے فائنانس سیکرٹری سید سمر حسین شاہ صاحب ہیں۔ یہ شخصیات اتنی ماشاءاللہ بہترین ہیں کہ پھولوں کا گلدستہ ہے۔ سب سے بڑی بات اس کمیٹی کی، اس ادارے کی 14 ممبران جو ہیں ہر ہفتے اپنے خاندان کو لے کے اس پورے امام بارگاہ کی آ کے ایک روٹا بنا ہوا ہے، اس کے تحت آ کے باقاعدہ طور پہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور ایک ہماری والنٹیئر کی پوری ایک ٹیم ہے ینگسٹر کی جو ہر روز اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے۔ کچن میں الگ ایک ٹیم ہے جو یہاں کھانا باقاعدہ پکاتی ہے، سرو کرتی ہے، کھلاتی ہے، برتنوں کا دھونا سے ہی بالکل رکھنا ہے اس کو۔ پھر لیڈیز کے ہر معصوم کی ولادت شہادت پر پروگرام ہوتے ہیں، اور مردانہ الگ سے پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیڈیز اور جینٹس ملا کے بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی دین کی پیاس نہیں ہے جو یہاں نہ بجھتی ہو۔ الحمدللہ یہ ادارہ، خداوند عالم اس ادارے کو، حسینیہ اسلامک مشن کو خالق اکبر تا ظہور امام زمانہ شاد و باد فرمائے، اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہماری آن بان شان جو ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا مترجم ہدایت ٹی وی ہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا اس ادارہ کے ممبر بنے تھے، اور سب سے پہلا میں مولانا ہوں جس نے ہدایت ٹی وی پہ پروگرام بھی کیا تھا۔ جب ہدایت نہیں تھا اپنا ٹی وی تھا، جب اپنا نہیں تھا آپ ٹی وی تھا، تو اس وقت سے لے کے الحمدللہ ہم ہدایت کے ساتھ ہیں، اور ہدایت ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ گل صاحب تشریف لائے ہیں، خداوند عالم یہ بہت مرد مجاہد بھی ہیں، مرد مومن بھی ہیں، اور ہم سب کی دعائیں ہیں مولانا صاحب قبلہ عادل صاحب کے لیے، تمام مومنین کی جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو کندھوں پہ لے کے وہ ماشاءاللہ چل رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی تبلیغ کی اور بہت ہی دین کی خدمت کی ہے۔ اور سب سے زیادہ بڑی بیوٹی جو ہے اس ٹی وی کی، یہ کبھی بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بات نہیں کرتا، یہ جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ پیس کی بات کرتا ہے، پوری انسانیت میں جہاں ظلم ہوتا ہے اسے اجاگر کرتا ہے اور مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو خداوند عالم جو اس ٹی وی کو تا ظہور امام زمانہ شاد و باد فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو بھی مالک خالق اکبر جو ہے تا ظہور امام زمانہ شاد و باد فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ، علامہ صاحب کا اور گل صاحب کا شکریہ، یہاں تشریف لائے اور آ کر کے الحمدللہ 2 رمضان المبارک کو افطاری ہمارے ساتھ کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔